मसीह यस्सु में तमाम बहन भाइयों को और तमाम कलीसिया को और पूरे अपना बनिनो इंसान को जहाँ जहाँ भी लोग इस कलाम को सुने सबको मसीह यस्सु में सलाम और आप सबकी सलामती हो। हमारा आज का बैठना उठना और इबादत करना ये सब कुछ खुदावन कबूल फरमाए। और मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने कीमती मौका बख्शा कि हम इस इबादत में हम शामिल हों। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हम जो हम देखते हैं आज का जो हमारा मजमून है, हमारा जो टॉपिक है, हम उस पर गौर करेंगे कि खुदा आज हमें क्या सिखाना चाहता है। हमारा जो मजमून है, टॉपिक है खुदा का ख़ानदान। वो मेरे सारे ख़ानदान, यानी खुदा के ख़ानदान के बारे में आज हम देखेंगे। खुदा का ख़ानदान हम इसी तरह खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। गिनती 12वां बाब उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या यहाँ पे सिखाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हीरा बल्लारा रज़िन तनमून। खुदा के पाक कलाम में इस तरह है, यहाँ पे लिखा है, पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मेरे अजीजों, खुदा यहाँ पे अपने बंदा मूसा का बताता है, यानी मूसा के बारे में यह बता रहा है कि वो मेरा खादम जो है, मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं, वो मेरे सारे खानदान में मानतदार है। और मेरे अजीजों, खुदा का खानदान, और हम इसमें देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मूसा से अफजल था, यानी अफजल है। और मेरे अजीजों, इसी तरह यहाँ पे खुदा अपने बंदा की गवाही देता है, बताता है कि मेरा जो खादम है, मेरा जो बंदा है, वो अमानतदार है, मेरे खानदान में मानदार है। यानी उसकी ज़िंदगी में खुदा अपने उसकी मूसा की ज़िंदगी को यहाँ पे बताता है और उनको खबर देता है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में अबरानियों और उसका हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। अबरानियों हम देखेंगे 3 बाब और उसकी 2 आयत से लेकर हम 6 आयत तक देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। खुदा के पाक कलाम में यहाँ पे लिखा है, 2 आयत से हम देखेंगे अबरानियों। अगर हम पहली आयत से भी पढ़ ले तो जरा समझ आ जाएगी। बस उसे पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, यानी सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया, जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को गौर करते हैं, देखते हैं कि वो कहता है कि इसी जगह पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो मूसा से अफजल है। यानी वो जो
کہتا ہے کہ میرے سارے گھر کا میں ایماندار ہے، یعنی ایماندار ہے، مگر یہاں پہ وہ اس بات کو کرتا ہے کہ خدا کا خاندان، یعنی خدا کا خاندان جو ہے خدا نے خود بنایا، اور مقدسوں کا، ایمانداروں کا جو ایک گٹھ ہوتا ہے، اکٹھا ہونا ہوتا ہے، اسی طرح اس کا گھر بنتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم جو اس کے مسیح میں شامل جب ہوتے جاتے ہیں تو اسی طرح ہم اس گھر کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی بنانے والا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس گھر کو بنانے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہتا ہے سب چیزیں بنی، جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے، یعنی سب چیزیں بنانے والا خدا ہے۔ موسیٰ نے تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانت دار رہا، یعنی اس کے گھر میں وہ دیانت دار رہا، موسیٰ دیانت دار رہا۔ اور اسی طرح کہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دی، یعنی جو باتیں آنے والی تھی اس کے بارے میں موسیٰ نے گواہی دی، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم میں بشرطیک، یعنی ہم اس میں کٹھے جب ہوتے ہیں تو اپنی دیانتداری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھے اپنے اندر، یعنی مضبوطی سے قائم رکھے، یعنی اپنا دلیری سے اس میں بشترک ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ دلیری اور امید کا فخر ہمارے اندر ہو۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح وہ کہتا ہے یہاں پہ جو ہم نے دیکھا دوسری آیت میں کہ وہ کہتا ہے جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، یعنی موسیٰ جو تھا اس میں سارے گھر میں تھا، یعنی یسوع مسیح رسول اور سردار کاہن بھی یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اور جب رسول اقرار کر رہا ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہمارے سامنے خدا کو پیش کر رہا ہے، خدا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں کہتا ہے جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے خدا کو پیش کرتا ہے۔ جب سردار کاہن اقرار کرتے تھے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، خدا کے حضور پیش کرتے تھے سردار کاہن۔ اور گھر، یعنی جو گھر تھا اس کا، یعنی خیمہ اجتماع اس کا گھر نہیں تھا، یعنی خیمہ اجتماع جو تھا وہاں پہ وہ مقرر کیا گیا کہ وہاں خدا کے سکونت کرتا تھا، مگر اصل اس کا گھر وہ نہیں تھا، بلکہ وہ تمام حلقہ میں جس میں موسیٰ خدا کی خدمت کرتا تھا، یہ خدا اسرائیل ہے، یعنی جو یہ گھر تھا، پورا اسرائیل جو تھا وہ خدا کا گھر تھا، خدا کے قدیم زمینی لوگ تھے جس میں خدا بستا تھا، جس میں خدا رہتا تھا۔ اسرائیل کا جو پورا گھرانہ تھا، اسرائیل جو تھا وہ پورا گھر تھا اس کا، وہاں پہ خدا قدیم زمانے سے لوگوں میں رہتا تھا۔ اور اسی طرح یہاں پہ عبرانیوں جو 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح وہ موسیٰ سے زیادہ افضل یسوع مسیح سمجھا گیا۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے خدا کا گھر بنانے والا ہے، خدا کا گھر کا بنانے والا وہی ہے، جبکہ موسیٰ گھر کا صرف حصے دار تھا، اس گھر کا حصے دار تھا، مگر بنانے والا خدا تھا۔ اور اسی طرح تخلیق، جب کائنات کو تخلیق کیا گیا، کائنات جب بنائی گئی، تو یسوع مسیح بھی ساتھ اپنے باپ کے سرگرم تھا، یسوع مسیح بھی وہاں ساتھ تھا۔
اور وہاں پہ جب ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ آؤ ہم مل کے انسان کو بنائے، یعنی وہاں پہ جو باتیں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح پیدائش میں وہاں نظر آتا ہے، کیونکہ کلمہ یعنی جو جو خدا کا روح تھا پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، اور اس نے تخلیق ہوا، اور اس کے منہ سے کہنے سے فرمانے سے دنیا تخلیق میں آئی، دنیا بنی، اور یسوع مسیح بھی ساتھ ہی تھا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جب یسوع مسیح ساتھ تھا بنانے میں، تو موسیٰ صرف اس گھر کا حصے دار ہے، مگر خدا کو بنانے والا، یعنی اس گھر کو بنانے والا وہ خود تھا، یعنی یسوع مسیح بھی تھا۔ اور اس کا بد نتیجہ، یعنی اس کا بد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مسیح خدا ہے، یعنی اس میں بنانے والا اور اس کے ساتھ تھا، اور کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی مجسم ہو کے دنیا میں آیا، اور وہ خدا کے ساتھ تھا، یعنی وہ خدا کی ذات میں تھا، یعنی یسوع مسیح خدا کی ذات میں تھا، اور وہ گھر کا مالک ہے۔ اور میرے عزیزو 5ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، کہتا ہے موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، تاکہ آئندہ بنانے والی باتیں کی گواہی دے، یعنی جو آنے والا آج کا دور تھا، یعنی جو کلیسیا کا تخلیق اگر ہوئی ہے تو اس کے بارے میں وہ گواہی دینے والا تھا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، یسوع بیٹا ہونے کی وجہ سے افضل ہے، یعنی موسیٰ سے وہ افضل اس لیے ہے کہ وہ بیٹا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح میرے عزیزو افضل ہے، اور موسیٰ وفادار خادم تھا اور رہنمائی کرتا رہا، یعنی موسیٰ ان کی رہنمائی کرتا رہا، اسرائیل کی رہنمائی کرتا رہا، اسرائیل کے آگے آگے چلتا رہا، وہ دیانتدار خادم تھا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا تھا، اور اس لیے وہ افضل تھا۔ اور میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، موسیٰ نے آئندہ آنے والی باتوں کی گواہی دی، یعنی موسیٰ نے تو گواہی دی، یعنی مسیح میں نجات کی خوشخبری کے ایک مرتبہ یسوع مسیح نے خود کہا، یعنی یسوع مسیح نے ایک دفعہ خود بھی کہا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور 46 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ یعنی یسوع مسیح کی گواہی جو تھی موسیٰ نے بھی دی تھی، اسی لیے موسیٰ نے تو یسوع مسیح کی گواہی دی تھی، اور وہ کہتا ہے یسوع مسیح یہاں پہ ان کو، وہ شرع کے عالموں کو، اس جماعت کو، وہ جو اس وقت اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، اور وہاں پہ ان کو کہتا ہے اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے، اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے۔ یعنی انہوں نے موسیٰ کا بھی پوری طرح یقین نہیں تھا کیا، انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی پوری طرح مخلص نہیں رہے، انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی پوری طرح اپنی دل جمی نہیں کی، کیونکہ وہ تو خدا کی طرف سے نبی تھا، خدا کی باتیں ان کو بتاتا تھا، خدا کی شریعت ان تک پہنچائی، خدا کی تمام باتیں بتائی گئی۔ اور یہاں پہ موسیٰ نے جو وہاں پہ بتایا، مسیح کے بارے میں بتایا، اور کہا تھا کہ اس میں کہا تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی، یعنی بھائیوں میں سے ایک نبی برپا ہوگا، یعنی یہ گواہی اس نے موسیٰ نے پہلے ہی دی تھی، ان کو بتایا تھا، مگر وہ پھر بھی اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ موسیٰ کا یقین نہیں تھے کرتے، تو وہ کیسے یسوع کا کیسے یقین کرتے؟ اور اسی طرح یسوع مسیح نے خود بھی یہاں پہ کہا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 24 باب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ ایک دفعہ سفر میں یسوع مسیح چلتے چلتے 2 شاگردوں کو بتا رہا تھا، اور یہاں پہ وہ باتیں ان کو پورا واقعہ سناتا ہے۔ اماؤس کے راہ پر، یعنی دیکھو اسی
اور دیکھو اس دن اس میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ماؤس ہے، وہ یروشلم سے قریب 7 میل کے فاصلے پہ تھا۔ یعنی ماؤس کی راہ پر جا رہے تھے، یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا۔ یسوع مسیح ان کو اپنے زندہ ہونے کے بعد ان 2 شاگردوں کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ 24 آیت میں لکھا ہے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا ویسا ہی پایا، مگر اس کو دیکھا، یعنی انہوں نے دیکھا۔ اور 27 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ یعنی موسیٰ سے لے کر تمام نبیوں نے جتنی باتیں یسوع مسیح کے بارے میں کہی تھی، جتنی پیشن گوئیاں کہی تھی، وہ ساری کی ساری یسوع مسیح نے اس سفر میں ہی ان 2 شاگردوں کو بتا دیا، اور ساری بتا دی۔ اور کہتے ہیں نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھی، یعنی یسوع کے حق میں لکھی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو ساری سمجھا دی۔ اور میرے عزیزو، ان سب کو ساری باتیں بتائی گئی۔ تو مسیح خدا کے طور پر نہیں بلکہ بیٹے کے طور پر خدا کے گھر کا مختار ہے، یعنی وہ بیٹے کے طور پر، مسیح خادم کے طور پر نہیں۔ یعنی اگر اس کی پیشن گوئی ہم دیکھیں اس آیت میں، وہ وہاں پہ خادم کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میں خادم برپا کروں گی، نبی اور خادم ہوگا، یعنی وہ خادم بھی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں جو بات یہاں پہ عبرانیوں میں جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بلکہ بیٹے کی طرح خدا کے گھر کا مختار ہے، یعنی خدا کے سارے کام کا مختار ہے، اور اس کی نسبت سے بیٹے کا مطلب خدا کے برابر ہونا ہے، یعنی وہ اس گھر کا مالک ہے۔ مالک وہی ہوتا ہے جو بیٹا، اگر کسی باپ کی جائیداد ہو، اس کا بیٹا ہی آگے سربراہ ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہی جو ہے اس کا ساری چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ خدا کے گھر کا مختار ہے، اور اس کی نسبت سے بیٹے کا مطلب خدا کے برابر ہونا۔ خدا کے گھر اس کا اپنا گھر ہے، یعنی جو خدا کا گھر ہے اس کا وہ اپنا گھر ہے، یعنی خدا کا خاندان، یعنی خدا کا جو خاندان ہے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں مسیح یسوع کو قبول کر کے، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کے۔ اور میرے عزیزو لکھا ہے کہ جو مجرم ٹھہرایا جائے گا، یعنی جو ایمان نہیں لائے گا اسے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور مجرم کون ٹھہرائے گا؟ خدا باپ، کیونکہ اس کے بیٹے پر یقین نہیں لے کے آئے۔ اس کے بیٹے کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنا، زندگی بسر کرنا، اور اپنی جان کو صلیب پر دے دینا، یہ سارا کا سارا یہ خدا کی پلاننگ سے سب کچھ ہوا۔ انسان کو نجات دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے وہ آیا، اور اس گھر کا مالک وہی ہے۔ یعنی پورے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو خاندان ہے، خدا کی اسرائیل جو اس کا خاندان تھا اور خاندان ہے ابھی بھی، اس میں سے میرے عزیزو جو لوگ مسیح کو قبول کریں گے وہی اس کا خاندان بنتے جائیں گے۔ اور آج بھی غیر اقوام میں بھی، دنیا میں بھی، جہاں بھی جو قبیلہ ہے، قوم ہے، جو بھی ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی یسوع مسیح کو قبول کرے گا تو اس کے خاندان میں شامل ہوتا جائے گا۔ اس کا خاندان کلیسیا ہے آج کے دور میں۔ اس کلیسیا میں جو کہ مسیح کا بدن ہے، اس بدن میں جب ہم شامل ہو جائیں گے تو اس کے خاندان کے لوگ ہو جائیں گے، اس کے پیارے ہو جائیں گے۔ خدا کے گھر اس کا اپنا گھر ہے۔ اور میرے عزیزو آج ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ وہ آج موقع ہے ہمیں توبہ کرنے کا، زندہ ہے جب تک اس وقت تک ہم توبہ کر سکتے ہیں۔
لیکن مرنے کے بعد ہمیں کوئی موقع نہیں ملے گا، پھر صرف ہم سے عدالتی انصاف ہوگا جو عدالت کے مطابق کیا جائے گا۔ آج موقع ہے آپ اس کے سارے خاندان میں شامل ہوں، کیونکہ موسیٰ بھی اس کے خاندان کا حصہ تھا، آپ بھی اس خاندان کا حصہ بن جائے، مقدسوں کا حصہ بن جائے، خدا کے لوگوں کا حصہ بن جائے، خدا کے پیاروں کا حصہ بن جائے، کیونکہ آج ضروری ہے آپ کو اس ساری بات کو سمجھنا۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو میرے عزیزو یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ خدا نے آج میرے عزیزو اگر میں آپ کے سامنے کلام سنا رہا ہوں تو یہ خدا کی مرضی سے ہے، تاکہ آپ اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں، یسوع مسیح کو دے دیں۔ اور آج بھی میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ تعلیمی طور پہ خدا سے دور ہیں، تعلیمی طور سے خدا کے سے دور ہیں، عدم معرفت سے خدا سے دور ہیں، خدا کی حضوری سے دور ہیں۔ آج کل جو خدا کا گھر ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہم نے لینا ہے، یعنی یہ خداوند یسوع مسیح تمام ایمانداروں پر مشتمل ہے، یعنی یسوع مسیح پورے ایمانداروں کی بات کر رہا ہے، مقدسوں کی بات کر رہا ہے۔ آیا آپ مقدسوں کی جماعت میں ہیں؟ اور مقدس اس وقت ہوں گے جب یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے، جب یسوع مسیح کو اپنا جلالی مانیں گے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح اس گھر میں ہیں، یعنی آپ اس گھر میں اس وقت ہوں گے جب ایماندار ہو جائیں گے، مسیح پر ایمان رکھیں گے، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں گے، اور بشترک اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھے۔ آپ کی دلیری ہونی چاہیے، پاک روح ہمیں دلیری بخشتا ہے، امید کا فخر ہمارے اندر ہو، یعنی امید ہونی چاہیے کہ میں نے آسمان پہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنا ہے، یسوع مسیح میرا شخصی نجات دہندہ ہے۔ اس کی امید کو تھامے رکھے، یسوع کی امید کو تھامے رکھے۔ وہ کہتا ہے میں جلد آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح اس کی مضبوطی، اس کی جو مضبوطی ہے اسے قائم رکھے، اس فخر کی مضبوطی کو رکھے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نجات کا انحصار مضبوطی پر قائم ہے، کیونکہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سے ایسے ہمیں نظر آئیں گے لوگ جو مسیح یسوع سے آپ کو پھیرنا چاہیں گے، جو مسیح یسوع سے آپ کو دور کرنا چاہیں گے، جو چاہیں گے کہ مسیح یسوع سے دور ہو جائیں۔ لیکن میرے عزیزو آپ کی مضبوطی ہی آپ کا خدا کے گھر میں قائم رہنا ہے، خدا کے گھر کا حصہ بننا ہے۔ اور اسی طرح اسی صورت میں ہماری نجات جو ہے وہ مسیح کی صلیب پر تکمیل شدہ کام بجا لایا ہے، یعنی خدا نے صلیب پر، یسوع نے ہماری نجات جو ہے صلیب کے وسیلہ سے تکمیل شدہ کام کی بجائے ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اس نے اپنی صلیب پہ جان دے کے شیطان کو شکست دے دی ہے، لیکن شیطان آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کو شکست دی ہے۔ نہیں، وہ آپ کو جھوٹا موٹا کہے گا کہ آپ کی نجات نہیں ہوئی، وہ آپ کو جھوٹا موٹا کہے گا آپ کی تو توبہ صحیح نہیں ہوئی، وہ آپ کو جھوٹا موٹا کہے گا کہ شاید جو آپ غیر زبان میں لفظ بولتے ہو یہ پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہو۔ آپ کو وہ یہ چاہے گا کہ آپ غیر زبان کو چھوڑ دو، نہ بولو، کیونکہ آپ کو ایک آیت وہ بھی کہے گا میں روح سے بھی دعا کروں گا، میں عقل سے بھی کروں گا۔ اور یہ اس بات کو کہنا چاہتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ اسی طرح ہمیں میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہماری مضبوطی سے ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتا ہے دلیری سے، فخر کی جو فخر ہے ہمارے اندر خدا کی صلیب پر، خدا پر، اس کے رحم پر، اس کے فضل پر ہونا چاہیے میرے عزیزو۔ اور اسی طرح میرے عزیزو لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم مضبوطی سے قائم نہ رہیں گے، اس بد امنی کے دور میں، برگشتگی کے دور میں، ابلیس چاہے گا کہ ہر ایماندار گر جائے، ہر ایماندار مسیح سے دور ہو جائے،
हर ईमानदार को गलत तालीम दी जाए ताकि वो मसीह से हट जाए, क्योंकि वो उसकी आज कोशिश है इब्लीस की कि मसीह की असल शक्ल जो है वो गायब कर दे। मेरे अजीजों, हमें आज यीशु की असल शक्ल देखनी है। असल शक्ल हमारे बदनों से नजर आनी चाहिए, लोगों को हमारी जिंदगियों से नजर आनी चाहिए, हमारी पाकीज़गी से नजर आनी चाहिए, हमारी दलेरी से नजर आनी चाहिए, हमारे बैठने उठने से, बातचीत से नजर आनी चाहिए। और अगर मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में नहीं है कुछ भी, हम मसीह के घर के यानी उस खानदान के यानी उस घर के मसीह के कहते हैं कि मेरे खानदान यानी खुदा का खानदान हम तभी बनेंगे अगर खुदा जैसे यानी हमारे अंदर बातें होंगी, यानी खुदा अगर चाहेगा। और इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को मजबूती से कायम रहना है, तो साबित करते हैं कि हम खुदा का हकीकी घर है। आप हकीकी घर बन जाए खुदा का। खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। खुदा आज हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं है। वो चाहता है आपके अंदर रहे खुदा। वो चाहता है आपके अंदर बस जाए, आपके अंदर चले फिरे, खाए पिए, आप उसकी चलती फिरती हैकल, उसका घर बन जाए, उसका खानदान बन जाए। मेरे अजीजों, कायम रहना हकीकी सबूत है। मेरे अजीजों, आज मसीह में कायम रहना ही हकीकी सबूत नजर आएगा दुनिया में। वो लोग जो मसीह पर और उसके वादों पर इत्मीनान खो बैठे हैं, वो मेरे अजीजों बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज उसके वादों पे, क्योंकि कुछ समझते हैं यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जल्द आ रहा हूं, अभी तक आ ही नहीं रहा। ये उसका वादा है ना कि मैं जल्द आ रहा हूं, लेकिन कुछ लोग इत्मीनान को खो बैठे हैं। और इत्मीनान को खोने के बाद उनको कोई इस उम्मीद पे या उम्मीद पे उनको कोई मजा नहीं आता, या उनकी उम्मीद जो टूट जाती है तो वो फिर लोग रस्मों में पड़ जाते हैं, रस्मों की तरफ लौट जाते हैं। जो रस्मों में लोगों को लगाया गया है, रस्मी मसीह बन गए हैं, आज सिर्फ रस्मों को पूरा करते हैं। तो मेरे अजीजों, रस्मों से खुदा खुश नहीं होता। खुदा खुश उस वक्त होगा जब आप अपनी जिंदगियां मसीह यीशु को दे देंगे। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम वो जब रस्मी मसीह बन जाते हैं, ये जाहिर करते हैं कि वो कभी नए सिरे से पैदा ही नहीं हुए। आज नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे और सलामती बख्शे, ये कलाम को समझने की तौफीक दे, और मेरे अजीजों आपकी जिंदगियां खुदावंद में बढ़ती जाए। मसीह यीशु में खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपकी जिंदगियां रोज बरोज बढ़ती जाए। और मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून था वो यही था कि हम उसके खानदान के लोग हैं। खुदा का खानदान, वो हमारे सारे खानदान में, यानी उस खानदान में हम शामिल हो जाएं, ताकि हमारी जिंदगियां उसमें बढ़ती जाएं, ताकि हम उसमें कायम होते जाएं, ताकि हम देखते हैं कि मूसा सिर्फ उसमें ईमानदार रहा है, उस घर का हिस्सा था, लेकिन मेरे अजीजों मसीह यीशु उस घर का मालिक है, खुदा के खानदान का मालिक है, वो मालिक है। और जो उसका घर था वो इस्राएल था। इस्राएल के जो लोग थे वो उस वहां पे खुदा बसता था। खैमा इज्तिमा उसका घर नहीं था। आज बनाने वाला और आज हकीकी घर जहाँ पे जमीन पे वो रहता है, वो कलीसिया में रहता है। मेरे अजीजों, आज हमें देखना है कि हम रस्मी मसीह तो नहीं, हम रस्मी लोग तो नहीं, हम रस्मों को तो पूरा नहीं कर रहे, हकीकी तौर पे अपने आप को उसके सामने पेश करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन।